वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महीने की कौन सी तारीख है जी? मिड मंथ जो होता है ना वो बड़ा अजीब तकलीफ दे पीरियड होता है, बिकॉज इसमें पैसे हैं भी और नहीं भी हैं और गुर्बत का एहसास बहुत शदीद होता है। वैसे तो अगर पिछले कुछ माह से देखा जाए पाकिस्तान में महंगाई का तूफान है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो वो 24 से 26% है। ऑन दी अदर हैंड अगर फ्यूल इन्फ्लेशन की बात की जाए, यानी आपको और मुझे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए जो हमारी गाड़ियों में फ्यूल की जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, उसकी प्राइसेस में तकरीबन 65 से 70% तक का इजाफा हुआ है पिछले कुछ चंद माह में। तो ये जो महंगाई है वो अलग अलग जो हमारी अशिया हैं, जो हमारी इस्तेमाल की चीजें हैं, चाहे उसमें हमारी दवाइयां हो, हमारे खर्चे हो, बिजली हो, इन सब चीजों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लेकिन एक चीज है जो बढ़ नहीं रही और वो है हमारी तनख्वाह। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है कि हर इदारे की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। इस वक्त भी जब बजट पास किया जाता है तो चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, तमाम ही हुकूमतें फेवर करती हैं सरकारी मुलाजमीन को और उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है। क्या ये डिग्निफाइड एंड राइट इफेक्टिव इजाफा है? ये एक अलग बहस है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं उनका तो सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता, स्पेशली अगर वो लोकल फर्म्स में काम कर रहे हैं। मल्टीनेशनल फर्म्स की बहरहाल फिर भी कुछ पॉलिसीज हमें नजर आती हैं। अच्छे वक्त होते हैं तो थोड़े बहुत बोनस की, इंसेंटिव की उम्मीद होती है, लेकिन आज जिस तेजी से कीमतें बढ़ रही हैं और एक माशी बहरान से हम सब गुजर रहे हैं, क्या ये ख्वाहिश करना बजा है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए? और क्या इसको सुनने के लिए कोई तैयार भी होगा, खुसूसन अगर हमारे कंपनीज के लीडर्स को और बाकी लोगों से पूछा जाए? सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जब कोविड में लोगों ने देखा कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं तो काफी चीजों की आदत हो गई। कुछ बचत भी हो जाती थी कि भाई आना जाना, जिन लोगों ने ऑफिस के करीब, दफ्तर के करीब अपने घर लिए हुए थे और महंगे इलाकों में रह रहे थे, अब उनके लिए मुमकिन हो पाया कि वो सबर्ब्स में मूव कर गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने मुलाजमीन को इंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो काम पे वापस आए, ब्रांडेड लंच बॉक्सेस देने का फैसला किया, जिसके ऊपर और सोने पे सुहागा लोगों को गुस्सा चढ़ गया। लोगों ने कहा ये लंच बॉक्स रखें आप अपने पास और हमारी तनख्वाह बढ़ाएं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर जा रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत बड़ा अमला, यानी बहुत बड़ी तादाद में अमला, सपोर्टेड बाय वेरियस यूनियंस एंड गिल्ड, इस वक्त स्ट्राइक पर है। इसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट बनाई है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर जरा पाकिस्तान में भी तनख्वाहों के बढ़ने के हवाले से बात करेंगे। आप अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिएगा, टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के 1000 से ज्यादा मुलाजिमीन ने अपने दफातर में वापस आने से इनकार कर दिया और धमकी दी है कि अगर कंपनी में टाइम्स गिल्ड के मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो हड़ताल करेंगे। यूनियन ने कहा कि हम कंपनी को याद दिलाते हैं कि वो हमारे काम के हालात को एक तरफा तौर पर तब्दील नहीं कर सकती। दफ्तर में किसी भी वापसी को मुनसिफाना उजरत, अरकान के साथ मुनसिफाना सलूक और दीगर मामलात के हवाले से बातचीत होनी चाहिए। टाइम्स की एक रिपोर्टर ने डेली बीस्ट को बताया कि मैंने 2014 में टाइम्स में काम करना शुरू किया था और तब से मेरे मैरिज में सिर्फ 2 मरतबा ही इजाफा हुआ है। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक तर्जुमान ने मंगल को दी हिल को बताया कि अखबार ने दफ्तर वापस आने के लिए बतदरीज लचकदार अंदाज वज़ा करने के लिए साथियों की बात को गौर से सुना, जो तमाम मुलाजिमीन को एडजस्ट करने के लिए वक्त और जगह फराहम करेगा। जी, बड़ी स्ट्रेंज टाइम्स हैं जी। अखबार की जो अशात है, जो रीडरशिप है, वो कम हो रही है, पर एट द सेम टाइम जिस भी शोबे से मुंसलिक लोग हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है। कब तक एक इंसान इस चक्की में पिसता रहेगा? लोग ये भी मानते हैं कि जो हमारे वर्किंग स्टैंडर्ड्स हैं, यकीनन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो अंडर सर्व लोग हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन इसको कहते हैं जी मॉडर्न डे स्लेवरी, कि आप इन हालात में काम करने पे मजबूर हैं। जरा इस पे बात करते हैं जी। आज हमारे पास जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ताहिरा बानो जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा जी मौजूद होने के लिए। आपके साथ तशरीफ रखते हैं इरफान जुमानी, आपका भी कॉर्पोरेट दुनिया से ताल्लुक रहा है एंड नाउ यू ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट इन terms of lifestyle and people's societal issues. शुक्रिया आपके आने का। Last but definitely not the least, आयशा बेला जी हमारे साथ मौजूद हैं, is also a corporate trainer and also linked with academia in Pakistan. सबसे पहले जी ताहिरा, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज करूं कि जब इंसान ये पिंच फील करने लगता है कि चीजों की कीमतें ऊपर जा रही हैं और तनख्वाह नहीं बढ़ रही, इसका हमारे नफ्सियात पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जब भी हम अपने एक्सपेंसेस और अपने इनकम को कैलकुलेट करते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि हमारे अखराजात ज्यादा होते हैं और आमदनी कम होती है। लेकिन जिस हिसाब से अब महंगाई बढ़ रही है या आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही और अखराजात बढ़ रहे हैं, इससे जब हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं तो एक बहुत ज्यादा
مینٹل ایشوز یا مینٹل ٹراما سامنے آ رہا ہے. اگر آپ نے ریسرچ میں دیکھا ہو تو جتنی بھی سائیکولوجیکل النیسز ہیں وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر لاسٹ اگر ہم 3 years یا 5 years کے بریکٹ کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ تعداد میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کا ایک بڑی وجہ جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں. obviously اور بہت سے ایشوز ہیں لیکن فائنینشیل ایشوز جو ہیں وہ اس کی ایک بڑا ایک ریزن رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اپنی روزمرہ کی زندگی یا اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا اور میں اپنی آمدنی بڑھانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں رکھتا تو وہ جو ایک پریشر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, آپ نے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے, آپ نے اپنی لیونگ بھی مینٹین کرنی ہے, تو وہ جو سائیکولوجیکل ایک پریشر آتا ہے وہ ریزلٹ آتا ہے ڈپریشن کی صورت کے اندر, انزائٹی کی صورت میں. آپ لوگوں کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر دیکھیں آپ کو فرسٹریشن اور فرسٹریشن سے جڑے ہوئے واقعات بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم روڈ ریج کی بات کرتے ہیں, ہم نارمل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں, کمپیریٹیولی لوگوں میں عدم برداشت ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ آپ کانسٹنٹلی ایک اسٹریس کے اندر ہے. اگر کوئی بات ہوتی ہے تو بہت جلدی لوگ لڑنے پہ آ جاتے ہیں. ورک پلیسز کی بات کریں تو آپ کو ایک اسٹریس جو ہے وہ بڑا ایویڈنٹ ہو گیا ہے. لیکن مجھے ایک اور سوال کرنا ہے عائشہ جی, اس میں مجھے بتائیں کہ اسٹریس اپنی جگہ ہے, لیکن کیا اچھی تنخواہ یا تنخواہ میں بڑھوتی لوگوں کی پروڈکٹیوٹی کو, ان کی پرفارمنس کو, ان کے ورک ایتھک کو بہتر کرتی ہے؟ کیونکہ جو ادر سائڈ آف دا آرگیومنٹ ہے, مینجمنٹ اکثر یہ کہتی ہے کہ تنخواہیں بڑھا بھی دی جائیں تو تنخواہ بڑھتی ہوئی ہمیشہ آپ کو کم لگے گی. یعنی اگر آپ نے 10% تنخواہ بڑھا دی ہے جو کہ اپنے مارجنز میں رہ کے ایک ادارے کو کرنا ہے, تو وہ 10% ہارڈلی آپ کو کوئی بہت بڑا ریلیف دے گا, اور آپ کی پرفارمنس پہ, آپ کی کام کرنے کے طریقے پہ کوئی فرق نہیں آتا. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کیا جائے؟ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اداروں میں کمپن بین کے الگ سے ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں HR میں, کیونکہ جو تنخواہیں اگر کم ہوں, خاص طور پہ MNCs میں, کارپوریٹ ورلڈ میں, تو جو اچھا ٹیلنٹ ہے وہ آپ کے پاس رکتا نہیں ہے. جہاں ان کو بہتر تنخواہ ملتی ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو انسینٹیو ہے یہ تو شروع ہی دیکھیں دین سے بھی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ کرو گے تو یہ ملے گا. سو دس از ہیومن نیچر, وی گو آفٹر دیٹ. اینڈ آئی تھنک آفٹر آئی لو یو the most beautiful words for any person who's doing a job is your salary is credited. We wait for that. چاہے جتنی بھی ہو, چاہے میں یہ نہیں کہتی کہ کم ہو یا زیادہ ہو. آپ کی پورے مہینے کی تنخواہ, ظاہر بزنس مین کی ہم بات نہیں کر رہے یہاں. اس وقت حالات بہت خراب ہیں. جہاں میں رہتی ہوں 650 روپے کلو ٹماٹر ہم لے رہے ہیں, 500 کے پیاز ہیں کلو. یہ انفلیشن جو جون جولائی میں 24.9 پہ گئی تھی, اس وقت آئی تھنک یہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. یہ جو سیلاب آیا ہے اور پاکستان کا جو حال ہے, تو میرا خیال ہے اس وقت اکنامک کرائم بھی بہت بڑھے گا آگے. اور سیلری کا تو جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ پریشان ہیں کہ ایلسیاں نہیں کھل رہی ہیں, آپ کے گڈس ٹرانسپورٹ نہیں ہو رہے ہیں, ملک کے اندر بھی نہیں ہو رہے تو ملک سے باہر تو بھی بہت مشکل ہے. ریل سسٹم ہمارے. عائشہ جی, اس میں مختلف, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ایکو سسٹم بہت ڈائیورس ہے. عرفان آپ کی طرف آنا چاہوں گی, اینڈ بیکاز یو آر آلسو اے کنٹینٹ کریٹر, مجھے بتائیں کہ اس وقت نوجوانوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے ہمارے پاس اتنے زیادہ مواقع, تو گورنمنٹ ایک لیول تک امپلائمنٹ کر سکتی ہے, ادارے ایک حد تک لوگوں کو, نئے لوگوں کو لا سکتے ہیں. سو سب نے کہا کہ جی گگ اکانومی پاکستان میں بڑی فلرش کر رہی ہے, چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اسائنمنٹس کیے, پروجیکٹ کیے, فری لانسرز ہمارے پاس بہت ہیں. لیکن ان فری لانسرز کی جو روزی روٹی ہے وہ ہوائی ہے, آج کام ہے کل نہیں ہے. ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور خاص طور پہ اگر ایک ہی پروجیکٹ کے لیے اگر آپ فری لانسر ہیں, آپ زیادہ یا ایک ڈگنیفائڈ اماؤنٹ اپنے پرائز بڑھا کر مانگنا چاہیں. میرے پاس کوئی پروجیکٹ آتا ہے, میں کہتی ہوں جی, کہتے نہیں جی 4 سال پہلے آپ نے اس اماؤنٹ میں کیا تھا, ابھی بھی ویسے ہی کر دیجئے. تو اور اگر آپ اس میں ذرا سا بھی آگے پیچھے ان سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں, دے گو ٹو دا نیکسٹ شاپ. تو یہ جو پریشر ہے کہ روز آپ نے ہنٹ کرنا ہے, روز آپ کو تنخواہ نہیں ہے, آپ کو پروجیکٹ ملے گا تو آپ کا گھر چلے گا, یہ پریشر نوجوانوں پہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کسی بھی ٹائم پہ جب ریسیشنری فیز ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کی سچویشنز بہت زیادہ امپیکٹفل ہوتی ہیں کسی بھی پرسن کی بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے. سو اس وقت بھی یہی سچویشن ہے, اسی لیے جو ہے وہ ایوری سیکنڈ پرسن از گوئنگ ٹو اپ اسکل دیم سیلوز, اور وہ فری لانسنگ اینڈ سائڈ ہسل کی بات زیادہ ہو رہی ہے کہ جی اگر آپ کی ریگولر کوئی جاب, روٹین جاب چل رہی ہے تو اسی پر فوکس نہ کریں. یو شوڈ آلسو فوکس آن ڈوئنگ سم تھنگ آن دا سائڈ. چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر بھی آپ کر لیں گے تو اس سے جو آپ کو ایک سائڈ انکم تھوڑی بہت بھی اگر آتی رہے گی, دیٹ ول بی انف فار یو ٹو کنٹینیو. اور اگر آپ اس ریسیشنری فیز کو ریزسٹ کر سکتے ہو اینڈ یو کوڈ موو آن, تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکے گی.
سو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے آپ کو اپ اسکل کریں. بٹ آئی سوری, سائڈ ہسل ہم ہمیشہ ایز ریلیف دیکھتے تھے. سائڈ ہسل یوزلی آپ کا پروجیکٹ آف پیشن یا جوائے ہوتا تھا. طاہرہ آلریڈی بات کی جا رہی ہے ورک لائف بیلنس کی, یعنی کوئی بھی شخص اگر فلی امپلائڈ ہے, کسی جگہ سے تنخواہ لے رہا ہے, تو وہاں پہ وہ 8-10 ہو سکتا ہے دن کے 12-13 گھنٹے کام کر رہا ہے. اس کے بعد آپ کے اندر اتنی سکت ہے کہ ہم دوسری جاب بھی کر سکے, پھر اپنی فیملی, اپنی پرسنل لائف کو ساتھ لے کر چلیں. وہ بیلنس کریٹ ہی نہیں ہو رہا نا. اٹس ون آف دا ریزن کہ لوگوں کے اندر سائیکولوجیکل ایشوز یا ڈپریشن بڑھ رہا ہے. جی. کیونکہ اگر آپ 8 گھنٹے بھی لیٹس ہم کم سے کم کی بات کریں, 8 گھنٹے آپ ایک نوکری کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا آفس جانا اور آفس سے گھر آنا, اس میں آپ کا 1 سے 1.5 گھنٹہ اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو آپ کا بہت آرام سے لگ جاتا ہے. جی. پھر آپ اگر گھر جا کے فری لانس کام کر رہے ہیں تو آپ کا فیملی ٹائم بھی جاتا ہے. اینڈ آئی پرسنلی نو سو مینی پیپل جو اگر فری لانس اپنی جاب کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کی نیند بھی سیکریفائز ہوتی ہے. فیملی ٹائم تو ایک چیز ہے, نیند تو آپ کی بیسک نیسیسٹی ہے, تو ان کی نیند بھی جو ہے وہ سیکریفائز ہوتی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جتنا زیادہ ہم فائنینشلی سیکیور ہوتے ہیں اتنی ہی ہماری سیلف اسٹیم جو ہے وہ امپرووڈ ہوتی ہے. صحیح. طاہرہ جی ایک کالر ہیں اور یہ ہر ایک کے لیے مسئلہ ہے کہ کس طرح اپنی تنخواہ کے بڑھانے کی بات بھی کی جائے ایک ادارے کے اندر. دیٹس بیکاز انفارچونیٹلی اس وقت موسٹ آف دا مینجمنٹس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ, کیونکہ اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی کم تنخواہ میں کوئی وہ کام کرنے کو تیار ہو جائے. السلام علیکم جی, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سلیم جہانگیر بول رہا ہوں کراچی سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ میں خود ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں HR کو سپروائز کرتا ہوں. جی سر. اچھا, ایکچولی میں نے یہ تمام ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی باتیں سنی. جی. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ کا, کوئی بھی سیکٹر جو ہے امپلائمنٹ جو ہے نا اسپیسیفکلی امپلائمنٹ کا پرپز کسی کا نہیں ہوتا. پرائم پرپز تو گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے. اپنا جو پریمبل آف لا ہے, جی, جو ان کا فنکشن ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے ان کو جو HR کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیڈ بیسس پہ. بالکل صحیح. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے اس دور میں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لاٹ آف پیپل جو ہے وہ ہائر کر لیے جاتے ہیں وداؤٹ اینی اسکروٹنی. اور دوسری بات یہ کہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. جہاں پر 1 آدمی کی ضرورت ہے وہاں پر 5 آدمی ہائر کیے ہوئے ہیں. اور سیلری پیکج جو ہے ان کا پہلے اگر بہتر تھا, اب ان کو سیلری پیکج جو ہے وہ اسپلٹ کر کے دیا جاتا ہے. مسئلہ سارا یہ کہ کوالٹی نہیں ہے کام میں. صحیح. میں خود گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں, میرے پاس کام میں 50 آدمی بھرتی ہوئے ہوئے ہیں. 10 آدمی کام کرتے ہیں, باقی لوگ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی کام میں انٹرسٹ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امپلائی ہے وہ کام میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, تو آگے فردر اس کی جو سیلری پیکج ہے اس کو انکریز انہانس کرنے کا کوئی بھی ادارہ بولے پرائیویٹ ہو. اچھا, اور ایک آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک پھر سینس آف انٹائٹلمنٹ بھی ہے. اگر آپ بھرتی ہو گئے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا وہ سیلری پیکج اینی ویز آپ کو بڑا بیسک لگنے لگتا ہے, اس کا ڈیلائٹ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ مزید پرکس چاہتے ہیں یا پھر کہتے ہیں اگر اتنی ہی تنخواہ ملنی ہے تو میں کام کروں نہ کروں, مجھے جان مارنے کی کیا ضرورت ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا پے چیک وہی رہنا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اب یہ ڈیلیما ہے جی, اس کے ساتھ ساتھ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, جو چیزیں آپ اپنی تنخواہ میں پہلے یعنی آج سے 5 ماہ پہلے افورڈ کر سکتے تھے اب وہ بھی آپ کی دسترس سے نکل رہی ہے. جناب علی, ہر ادارے میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم مساوات قائم کرتے ہیں اور ہم سب کی سیلری میں کٹوتی آئے گی. ہم نے سب نے میڈیا میں بائی دا وے یہ وقت دیکھا کہ 2019-2020 میں کہا گیا کہ میڈیا پہ بہت برا وقت آ گیا ہے, بحران آ گیا ہے, جو حکومتی اشتہار ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, اس کے بعد تنخواہیں بھی کم ہوں گی, بجٹس بھی کم ہوں گے, پروگرامز کے بجٹس بھی کم ہوں گے. اور سب نے کہا کہ جی دیکھیں ہم سب اکراس دا بورڈ 15% یا 10% آپ کی سیلری میں کٹوتی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ کا 15% ہے اس کو آپ کسی حالت میں ایک جو جونیئر سٹاف ممبر ہے اس کے 15% سے کمپیئر نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف لائف سٹائل ایز ویل. عائشہ جی, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ایک بات بڑی کامنلی کہی جاتی ہے, مجھے بڑی انٹائٹلڈ بھی لگتی ہے کبھی کبھار, کہ جی چادر دیکھ کر پھیل پھیلائیے, اگر پیسے کم ہیں تو اسی میں گزارا کرنا سیکھیے. 5 ماہ پہلے جو چیزیں میری چادر اور میری دسترس میں آ رہی تھی اب وہ نہیں آ رہی, تو میں کہاں کہاں اپنا دل ماروں گی اور کہاں کہاں کمپرومائز کروں گی. سترہ ابھی آپ ہی کے پروگرام میں بڑی اچھی بات کر رہے تھے سر, آپ کا جو جیسے پاکستان ہے
عائشہ I'm so sorry, آپ کی آڈیو تھوڑی اس وقت we have to fix that because آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. عرفان اگر یہی سوال میں آپ سے کروں. دیکھیں بہت ڈیفیکلٹ ہے بیکاز آپ کسی طرح سے اپنی جو بجٹ ہے اس کو اسٹریٹجائز کر ہی نہیں پا رہے ہیں. لاسٹ منتھ جولائی کے اندر انفلیشن واز اراؤنڈ 24%, آج وہ 27% سے کراس کر چکی ہے. سو ایوری منتھ 2.5-3% سے آپ مہنگائی بڑھ رہی ہے. سو آپ ایک مہینے ایک بجٹ بناتے ہیں, نیکسٹ منتھ وہ بجٹ آپ کا بالکل رپ آف ہو جاتا ہے, بالکل آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ یار اب میں اس مہینے کیا کروں. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم. بٹ پھر یہی بات ہے کہ آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا اپنی چیزوں کو, بہت ساری چیزوں میں کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوگی. اچھا ہو کیا رہا ہے, میں جو آبزرو کر رہا ہوں, آئی مے بی رانگ, پاکستان میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایز لگژریز کو ہم نے نیسیسٹیز اپنا بنا دیا ہے. سو آئی تھنک وہاں پر بھی ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول اینڈ ایچ اینڈ ایوری فیملی ہیز ٹو لک انٹو دیٹ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نیسیسٹیز بنا دیا ہے اور جو ایکچولی لگژریز ہیں. نہیں آئی ایم سوری, لیکن لگژریز کیا ہیں؟ اگر آپ کا بچہ ایک خاص برانڈ کا فارمولا ملک پیتا ہے یا اس کو ایک خاص برانڈ کا ڈائپر آپ پہناتے ہیں, دیز آر, اب آپ کی مرضی, آپ اس کو لگژری کہہ سکتے ہیں. ہر شخص کو یہ ایٹ لیسٹ خواہش کرنے کا کہ اس کا لائف اسٹائل بہتر ہو. آپ اس کو کل کو کہے کہ نہیں جی تم سستے برانڈ کا لے لو, یا بچے کو ڈسپوزیبل کے بجائے دوسرے ڈائپرز پہناؤ اور اس کو دھونا شروع کر دو. آئی مین دیز تھنگس کین ناٹ ورک, دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ سم ویئر. آپ اپنے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ ہی کرنا چاہتے ہیں, ڈاؤن گریڈ کرنا نہیں چاہتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے سید ذوالفقار علی بات کر رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب, آپ بتائیں آپ کے ادارے میں اگر اس وقت آپ اپنے باس سے جا کے کہیں کہ تنخواہ بڑھا دو, وہ بات سنیں گے آپ کی؟ نہیں, بات تو شروع سے ہی نہیں سنی جاتی. آج کی بات تو بالکل ہی الگ ہے. دیکھیں مہنگائی کو تو ہم ازل سے ہی رو رہے ہیں. جی ہیلو. جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے, بات مکمل کیجیے. جی تو بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں بیٹا کہ ہم اگر چاہیں تو مہنگائی جو ہو رہی ہے جی اس کے اوپر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. میں نے ایک ادارے میں بھی سروس کری ہے جی, لیکن اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار کیا تھا. صحیح سر. جو اس کے اندر میں ابھی لوگوں کی خدمت جو کر رہا ہوں ایک اپنے کام کے حوالے سے کہ 50 روپے کا میں ایک سالن بیچتا ہوں جو کہ صرف 2 آدمی آرام سے بیٹھ کر کھا لیتے ہیں. صحیح. تو دیکھیں اگر ہمارے ایمان ہے ہمارے دل کے اندر اور ہماری خدمت کا جذبہ ہے تو تنخواہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, ہم خود اپنے آپ کو. بالکل صحیح. سر ایک چھوٹا سا سوال پھر آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے ایک ادارے میں بھی کام کیا ہے, کاروبار بھی کیا ہے, آج ہی آپ انیشیٹو چلا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں, جو آپ کے تنخواہ دار ہیں, اگر آپ ان کی تنخواہ بڑھاتے ہیں تو وہ زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے, زیادہ اچھے سے کام کرتے ہیں, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ورک ایتھک انسان کے اپنے کردار پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں کردار پہ کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرے ادارے جو ہے نا اس کے اندر ایک بھرتیاں جو ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ جو بندے ہیں وہ کام تو صرف 4 آدمی کرتے ہیں اور وہ جو 36 آدمی ہیں وہ بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں. صحیح. تو پھر یہ جو پیسہ ہمارا جو ضائع ہو جاتا ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو اگر 4 آدمی جو محنت کر رہے ہیں ان کی اگر تنخواہ بڑھا دیں تو وہ تو اور زیادہ محنت کریں گے. صحیح, لیکن ایسا ہو نہیں پاتا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ان. طاہرہ جی, وہ جو 4 ہیں جو بیچارے کام کر رہے ہیں ان کی فرسٹریشن کی انتہا نہیں رہتی اور وہ کہتے ہیں یار یہ باقی 36 تو آرام کر رہے ہیں, تنخواہ سب کو برابر مل رہی ہے. اس فرسٹریشن کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ اگین میں وہی بات کہوں گی کہ ہمارا سب سے بڑا ایک تو اپنی ایموشنل ریگولیشن بڑی ضروری ہے, اسپیشلی جس طرح کے حالات سے پورا پاکستان گزر رہا ہے, میں اور آپ گزر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ماننے میں ایکسیپٹ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم سب ایٹ لیسٹ فائنینشلی ایموشنلی تو فرسٹریٹڈ اسٹیٹ کے اوپر ہیں, کیونکہ جتنا آپ ان پٹ دے رہے ہیں. اب آئی ایم سوری ٹو ڈس ایگری کہ یہ جن اداروں کی بات کریں, گورنمنٹ یا سرکاری اداروں میں ایسا ہو رہا ہوگا کہ ہائر زیادہ لوگ کیے ہوئے کام کم کر رہے ہیں. جب ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کریں تو بڑا کم ریشو ایسا ہے کہ لوگ زیادہ ہائر کیے ہوئے اور کام کم ہو رہا ہے, یا جو لوگ ہائر کیے ہوئے ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہے. کمپیریٹیولی پرائیویٹ میں آپ کو یہ چیلنج فیس کرنے میں نہیں آتا. انفیکٹ آپ انڈر اسٹافڈ ہیں, آپ پورے ڈپارٹمنٹ کا کام اکیلے کر رہے ہیں یا 2 لوگ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں پھر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی کمپیریٹیولی پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو زیادہ لوگوں کی دکھتی ہے. بڑا کم ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں یا وہ اپنی تنخواہ وصول کر رہے ہیں. لیکن ہاں وہ جو 4 لوگ ہیں جو اپنی طرف سے 100% دے رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو بینیفٹس یا پرکس اس طرح سے نہیں ملتے.
perks کی ایک بات ہے, acknowledgement ویسے نہیں ملتی. اگر آپ نے فوکس کیا, انہوں نے کہا کہ سنی تو ہماری پہلے دن سے نہیں جا رہی. اگر آپ کا باس آپ کو acknowledge کر لے اور آپ کو آن بورڈ لے لے کہ ٹھیک ہے اسی سچویشن سے تم بھی گزر رہے ہو, اسی سچویشن سے آرگنائزیشن بھی گزر رہی ہے, اینڈ ٹوگیدر وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, تو وہ جو ایک فیلنگ آف اونرشپ ہے نا, اسی سے آپ کو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. جب ہمیں ریز بھی نہیں ملتا اور آپ کو وہ سینس آف اونرشپ بھی نہیں ملتا کہ آپ کا باس آپ کی بات سمجھ سکتا ہے یا آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, تو وہ جو فرسٹریشن بلڈ اپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ افیکٹ آتا ہے. اچھا, ایک اور انفارچونیٹ فینومینا ہے پاکستان میں, جہاں پہ ہائر مینجمنٹ, خاص طور پہ جو سیٹ مینٹالٹی جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لوکل زبان میں, وہ کہتے ہیں جی اگر زیادہ تعریف کر دی کسی شخص کی تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, تو وہ زیادہ پیسے مانگے گا. عائشہ جی, اس چکر میں بالکل طاہرہ نے صحیح کہا ہے کہ جی ایکنالجمنٹ بھی نہیں ہوتی اچھے کام کی, اور اگر انسان اپنے حالات سے مجبور ہو کر باس کے پاس جائے اور کہے کہ جی میری تنخواہ بڑھا دو, تو آگے سے سننے کو یہی ملتا ہے کہ یعنی آپ کو فیلنگ یہ دلائی جاتی ہے کہ آپ غیر اہم ہیں. اگر آپ اس تنخواہ میں کام نہیں کرنا چاہتے, 100 بسم اللہ چھوڑ دیجئے, اگلا بندہ آ جائے گا, نو بڈی از دیٹ امپورٹنٹ فار دی آرگنائزیشن. اس فیلنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آئی ایم اے ٹرینر بیسکلی, تو میں ہمیشہ ایک کوٹیشن ہے, بہت اچھا صحیح کہہ رہی ہوں کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے, مگر ہم ٹریننگ فرٹرنیٹی میں ہوتی ہی نہ اگر میرا فیتھ اس کے اگینسٹ نہ ہوتا, بیکاز دے سے دیٹ یو ہیو ٹو ٹرین یور امپلائیز بیسٹ اینڈ میک دیم سو ویل کہ they would be hired to the next organization today on a higher salary, but treat them so well that they would never like to leave you. People never leave organizations, they leave people. آپ اگر آپ کا جو رویہ ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ انسانوں کا برا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. انسان کم کھا سکتا ہے, تھوڑا پہن سکتا ہے, قناعت کر سکتا ہے, مگر بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. تو رسپیکٹ is the only gift which we can give to each other, and respect begets respect. جب ہم عزت نہیں کرتے لوگوں کی, ان کے ٹیلنٹ کی اداروں میں, تو ڈیفینیٹلی پھر لوگ اپنی سی وی لے کے یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. اچھا, جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, میں سترہ یہاں آپ کی تصحیح کروں گی, وہاں تنخواہیں کم نہیں ہوتی, ملینز میں لوگ لیتے ہیں. اور جو ٹاپ ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, او ڈی جو ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, وہ ہمیشہ ٹاپ سے باٹم پہ آتی ہے. آپ جیسا اپنا لیڈر رکھیں گے نا, جو ٹاپ کا چیئر ہوگا یا جو آپ کا جی ایم ہوگا یا ڈی جی ہوگا, جو ویسی ہی اس کی ٹیم ہوگی, ویسے ہی. اچھا عائشہ جی, ایک سوال میں یہاں پہ عرفان سے بھی کرنا چاہوں گی. عرفان, لوکنگ ایٹ دا مین سائیکی, اگر آپ جتنے مرد حضرات سے انٹریکٹ کرتے ہیں اس وقت, لوگ ہارڈ کور کیش میں یعنی تنخواہ میں اضافہ چاہتے ہیں, یا جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کو یہ مراد ملی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ہیلتھ کور ہے, آپ کو رینٹ مل رہا ہے یا پھر فیول آپ کو دیا جا رہا ہے, تو لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں اضافہ کیا جائے. کیا لوگوں کے لیے اس وقت زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو کیومولیٹو سچویشن ہے کہ کسی طرح سے بھی کسی بھی ایریا کے اندر ہمیں امپروومنٹ نظر آ جائے, ریلیف ملے, ہمیں ریلیف مل جائے. سو آئدر اٹس ان ٹرمز آف سیلری یا پرس کے اندر ہو جائے. پرس کے اندر اس وقت بیکاز وی آر گوئنگ تھرو ریسیشنری فیز, پھر فلڈ بھی آ چکا ہے پاکستان کے اندر, سو دا سچویشن از ریئلی ویری ڈیفیکلٹ. سو پرکس وغیرہ میں اضافہ تو پاسبل نہیں ہے, لیٹ الون آپ سیلری کی بات کریں کہ اس کا انکریمنٹ کیسے ہو. سو اب کرنا یہ چاہیے لوگوں کو, سیلری انڈیویجولس کو, دے ہیو ٹو اسٹریٹجائز. ایسا نہیں ہوگا کہ ون فائن ڈے یو گیٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ آپ چلے جائیں گے HR کے پاس کہ میری سیلری بڑھا دیں. So you have to make a plan 3 months, 6 months down the lane کہ جی آپ کی جو بھی deliverables, جو بھی objectives کمپنی نے آپ کو دیے ہیں, are you in the process of achieving that or over achieving that, اینڈ اپنی جو ہے کنٹینیوسلی جو ہے اپنے لائن مینیجر کے ساتھ یو شوڈ بی ان ویری اسٹرانگ کمیونیکیشن کہ جی آپ کی جو ڈیلیوربلز ہیں وہ پراپرلی جو ہے وہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. اچھا, ایک آپ نے بہت اچھی یہاں پہ بات کی ہے کہ اپنی فرسٹریشن یا اپنے جذبات کو صحیح طور پہ ڈائریکٹ کرنا, چینلائز کرنا. سب سے پہلی چیز, اگر آپ اپنی تنخواہ میں اضافہ چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور رول ایز اے ٹیم پلیئر اینڈ ایز اے لیڈر. شاید آپ کے باس کے ساتھ یا اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو بیٹھ کر کوئی ہدف سیٹ کرنا پڑے گا. اپنی کمپنی کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر ہم اس گول کو اچیو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمیں یہ پرک یا ہمیں یہ انکریمنٹ دیا جائے. اینڈ سیٹ یور سیلف این ایمبیشس گول جس میں آپ خود اپنے آپ کو کمٹ کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں. کئی دفعہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے حالات ٹف ہیں, لیکن اگر آپ اپنے ہدف کو میٹ نہیں کر پا رہے اور ایوری بڈی از ان دیٹ یو نو ان دیٹ سوپ ٹوگیدر, تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا برنٹ بھی برداشت کرنا پڑے گا اور تنخواہ نہیں بڑھے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام، شہاد صدیقی کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی سر، کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ کہ بجٹ کے اوپر بات آ رہی تھی. پہلے ہم چھوٹے تھے، ہمیں معلوم تھا جب بجٹ آ رہا ہوتا تھا، جیسے 14 اگست کا ہم پروگرام دیکھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے، 6 ستمبر کا اسی طرح بجٹ دیکھتے تھے. ہمارے امی ابا قلم پینسل رکھتے تھے کہ پورے سال کا اب ہمیں کیا کرنا ہے. اب آپ جس معاشرے میں بجٹ بھی مانے مہینے پہ مہینے سے اب ڈے پہ آ گیا ہے، تو وہ جو بیچارہ ملازم ہے وہ آج پیٹرول بھروانے جا رہا ہے، کل کچھ ریٹ، پرسوں کچھ ریٹ، تبھی وہ بار بار جا کے مالکان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہماری آپ اس کے اندر پروگریس کریں، ہماری کچھ انکریمنٹ دیں. تو یہ جب پالیسیز جب خراب ہونے لگیں گی تو پورے معاشرے میں ایک تباہی آ جاتی ہے. لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں، انسرٹن. میں نے آج آپ کو، آج جو آپ بیٹھی ہیں، آپ جس بجٹ کے اوپر آپ اگلے مہینے اس بجٹ پر کچھ گروسری لینے جائیں، آپ خود پریشان ہو جائیں گے. سر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ مرد حضرات یوزلی ہمارے معاشرے میں ابھی بھی مین بریڈ ارنرز مرد ہیں، تو خواتین جب دیکھتی ہیں، اور جس طرح ابھی بات کی جا رہی تھی کہ تنخواہ کم ہو زیادہ ہو، نوکری پہ پورے گھنٹے دینے پڑتے ہیں، محنت پوری ہوتی ہے، تو جب بندہ 12-13 گھنٹے کی نوکری کر کے واپس آ جائے اور گھر میں مالی مسائل ہوں، بل آئے ہوئے ہوں، خواتین کا موڈ خراب ہو، وہ بار بار کہیں کہ جی آپ کو پتہ ہے اس چیز کا بھاؤ کیا ہو گیا ہے، یہ والی بل ابھی دینا ہے، اس بچے کی فیس ابھی دینی ہے، اس سے گھریلو ماحول پہ اور لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیے گا 90% کبھی آپ نے گروسری شاپ پہ مردوں کو نہیں دیکھا تھا. اب بیویاں تنگ آ گئی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ لو لسٹ بھائی آپ جا کے لے آؤ. ہمیں کہہ دو گے کہ ہم ابھی لائے 100 روپے کی چیز پر 300 کیسے ہو گئے. تو اب آپ دیکھیے گا ہر جگہ مانے جو عورتوں کا کام تھا وہ مرد کو کیوں کرنا مجبور ہو گئے عورتیں کہ بھائی آپ خود یہ لسٹ سنبھالیے اور جا کے دیکھیے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے معاشرے میں مانے بجٹ ہم کریں. تو یہ سب سے پہلے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، لوگوں کو اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ لوگ فرسٹریٹ ہو جائیں. بہت بہت شکریہ سر، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کسی نیوز میں، کسی ڈیٹا میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ تبدیلی آ رہی ہے واقعی کہ گھریلو معاملات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں تمہیں لگتا ہے میں شاہ خرچی کر رہی ہوں، جاؤ یہ جا کے تم ذرا سامان خود لے کے آؤ، تمہیں لگ گئی. تنخواہ بڑھتی کیوں نہیں، یہ $1 ملین کویسچن ہے، اور اس کو آپ سے سوچ سکتے ہیں، اس پہ بحث کر سکتے ہیں، اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں کہ کوئی سازگار طریقہ ہو کہ مینجمنٹ تک، باسز تک یہ بات پہنچائی جائے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے. اچھا، اس میں نے خواتین کے حوالے سے ضرور بات کرنی ہے بیکاز ان کو ایک ڈبل ایج سورڈ سے دیکھا جاتا ہے. نمبر 1، اگر خاتون کی تنخواہ اگر وہ عملے میں شامل ہے، ٹیم میں شامل ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وومن کارڈ پلے کیا گیا، اس کی تنخواہ کیوں بڑھا دی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. دیٹ از واٹ شی ہیز ٹو فیس. اینڈ آن دی ادر ہینڈ دیر آر آلسو ٹائمز جہاں پہ اس کو ایک سیکنڈری بریڈ ونر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں جی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے گھر کا مین بریڈ ونر آپ کا شوہر ہے یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کے والد ہیں، تو یہ تو آپ کی پاکٹ منی ہے. یہ سوچ کر بھی کئی اداروں میں خواتین کی تنخواہ نہیں بڑھائی جاتی. عائشہ، اس پہ آپ کا کامنٹ لوں گی، دین آئی ول گو ٹو اے کالر. کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اس معاشرے میں آپ پہلے بات کر چکے ہیں پروگرام میں، ناٹ اونلی ہیئر ابراڈ آلسو، جو خواتین ہیں ان کی تنخواہ سے اور یہاں کی پوری دنیا اگر میں So sorry Aisha, I think there's a connection problem. Our conversation is getting scrambled. پہلے میں کالر سے بات کرتی ہوں، پھر we'll try to fix this. Hello جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، میں محمد سلیم راولپنڈی بول رہا ہوں. جی سر. ابھی آپ یہ سیلری انکریز کی بات کر رہے ہیں، میں نیشنل بینک آف پاکستان سے ریٹائر ہوا ایز اے اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ. جی سر. 13 سال پہلے تو میری آج پینشن ہے 10,731 روپے. 13 سال ہو گئے میری پینشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں کس طرح گزارا کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں نیشنل بینک آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کا بینک ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے حق میں فیصلے بھی کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نہ پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور نہ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جا رہا ہے. نیشنل بینک یہ نیشنل بینک کا ایشو ہے بڑا
बड़ा पुराना चला आ रहा है। सर ये तमाम ही गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इदारों में मसला इस वक्त है कि आपकी पेंशन्स में इजाफा नहीं हो रहा, और अगर होता भी है तो उस पर अमल दरामद नहीं होती। मुझे ये बताइए कि इतने सालों की सर्विस जिसमें ऑलरेडी आपने हो सकता है उस वक्त के प्राइवेट सेक्टर से कम तनख्वाह ली, कम मरात ली, ये सोच कर कि आपकी जिंदगी एज अ पेंशनर ओल्ड एज में आपको सपोर्ट मिलेगी, इस वक्त आप कुछ कहना चाहेंगे तमाम हमारे हुक्काम बाला से या अथॉरिटीज से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हमारी पेंशन, ये 99 हमारी पेंशनों का जो फार्मूला था उसको कम कर दिया गया था 70 से 33%। फिर 2010 में जरदारी साहब के दौर में हमारी सालाना इंक्रीमेंट रोक दी गई है। तो अभी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारे हक में फैसला हो चुका है 25 सितंबर 2017 को। 5 साल हो जाएंगे अभी 25 सितंबर को, और हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट सर हम आपके साथ इज़हार हमदर्दी ही कर सकते हैं, और खास तौर पे ये कि जो पर्क्स भी दिए जाते हैं, मेरे वालिद खुद क्योंकि एक सेमी गवर्नमेंट इदारे से वाबस्ता थे, जो पर्क्स मिसाल के तौर पे जी कहा गया कि पेंशनर्स के लिए मेडिकल फ्री होगा, उस प्रोसेस को इतना कम्बसम बना दिया जाता है कि आप फलानी जगह से जाके पहले दवा लिखवाएं, फलाने स्टोर से जाके सिर्फ दवा लें, अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो फिर आप वहीं के चक्कर लगाते रहें कि नो सपोर्ट इज गिविंग नॉट टू जस्ट पीपल जो इस वक्त तनख्वाहदार हैं, बल्कि पेंशनर्स के भी यही मसाइल है। तायरा जी, मेंटल जो इसके ऊपर ट्रॉमा कॉज करती हैं ऐसी सिचुएशंस, उसको कैसे हैंडल करे कोई? अगेन आई विल से द सेम थिंग कि हमारे ओवरऑल महंगाई की वजह से, क्योंकि हम पहले जब बात करें तो हम ये एज देते हैं कि जो गवर्नमेंट को के एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, उनको मेडिकल मिलता है। अब वो एक एग्जांपल देखने में आई कि नेशनल बैंक के लोगों को उनकी पेंशन उस तरह से बढ़ नहीं रही, हालांकि बाकी दारों की बढ़ती है बट उनकी बढ़ नहीं रही या इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो आपने एक लंबा अरसा वहां पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है जिसको आप अंडू नहीं कर सकते। अगर आप प्राइवेट में तो आपके पास, या आप जॉब करें तो आपके पास ऑप्शन है स्विच करने का, तो इनके पास तो वो ऑप्शन भी नहीं है, अपने सारे ऑप्शन एग्जर्ट कर चुके हैं। सो राइट नाउ व्हाट आई गेस ही कैन डू इज कि या तो ये कोई और अपना जरिया आमदनी बनाने की कोशिश करें, बट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम अ रिटायर्ड पर्सन। इस वक्त जो नौजवान है वो बेरोजगार हैं, आपकी एनर्जी है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, बट सैडली ये सिचुएशन ऐसी है कि ये इसमें कुछ और कर नहीं सकते। अच्छा, इसमें इरफान एक चीज जो की जा सकती है, अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े से पैम्पर्ड और कुशन्ड एटमॉस्फेयर भी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चा जब ग्रेजुएट करेगा तब वो उसके बाद उसको पहली नौकरी मिलेगी। इंटरनेशनली 16, 17, 18 साल के बच्चे टेम्पिंग शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी अपनी पॉकेट मनी कमाने के लिए काम शुरू कर देते हैं। आप इसकी ये रेकमेंड करेंगे लोगों को? नहीं, इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटी द थिंग्स आर चेंजिंग इन पाकिस्तान। नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, उनके मैंने बच्चे देखे हुए हैं, सो दे आर इन देयर ओ लेवल्स, ए लेवल्स, एंड दे स्टार्टेड अर्निंग ऑनलाइन। खास तौर पे ज्यादा हो रहा है कि जी उन्होंने अपना एक पेज बना लिया एंड दे सोर्स्ड सर्टेन प्रोडक्ट, और वो करके ऑनलाइन दे आर सेलिंग। इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड मैंने बहुत सारे छोटे बच्चों को देखा जिन्होंने ये हैंड सैनिटाइजर्स जो है ऑनलाइन दे हैव सोल्ड लॉट, और उन्होंने बहुत सारे बैठ के जो है ना घर में बैठे बैठे अर्निंग्स की हैं। सो नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग इन पाकिस्तान एज वेल, कि अब जो है वो छोटे बच्चे भी जो हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ देयर ओ लेवल्स। आपका आखिरी मेरे पास 1 मिनट है आयशा जी, आई विल अटेम्प्ट अगेन कि आपकी आवाज मुझे आ जाए। मुझे बताएं कि तनख्वाह बढ़ाने की बात बॉस से कैसे की जाए, उस पर कोई टिप देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली की जाए, उनके सामने अपने एक्सपेंस रखें, और अपने साल जैसे ये साहब जिन्होंने अपनी बात की थी, विच एक्चुअली हम सबको इसने हिला दिया कि उनकी 10,000 सिर्फ पेंशन है। और सिद्रा, मैं आई वुड रिक्वेस्ट आपके प्लेटफॉर्म से कि खास तौर पे पेंशनर्स के, बिकॉज माय फादर इज ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम अ वेरी सीनियर पोजीशन इन गवर्नमेंट, मगर यही मसाइल जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जिनका ये साहब जिक्र कर रहे थे, वो उनको भी फेस करने पड़ते हैं, खास तौर पे दवाइयों के लिए। तो जो हमसे मुमकिन हो सके, चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, कि जो चीजें ताकतें अल्लाह ने हमारे हाथ में रखी, हम उन प्रोसेसेस को दूसरों के लिए आसान। अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा। अनफॉर्चुनेटली वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान हमारे साथ मौजूद थे, ताहिरा एज वेल एज आयशा। लेकिन जी जो इस वक्त तनख्वाहदार है उसके पास तो ये मरात ही नहीं है। पहले जमाने में आप कहते थे ना फुल सैलरी पैकेज, जिसमें मेडिकल भी है, कोई प्रोविडेंट फंड भी आपको मिलेगा, हो सकता है बच्चे की
اسکول کی فیس میں کچھ کمی, کچھ کنٹریبیوشن. آج کے تنخواہ دار طبقے کے پاس ایسا کوئی سیفٹی نیٹ نہیں ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ جنہوں نے اس سیفٹی نیٹ میں بیچاروں نے انویسٹ کیا تھا یہ سمجھ کر کہ پینشن کے دن اور ریٹائرمنٹ کے دن اچھے گزر جائیں گے, ان کا حال بھی ہمارے سامنے ہے. آئی تھنک یہ لمحہ فکریہ ہے. وی نیڈ بیٹر ہیومن ریسورس پالیسیز. کل کا پروگرام میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں کروں گی. صرف اس سال کے نمبرز کو دیکھا جائے تو تقریباً 6.5 لاکھ لوگوں نے, اور یہ آپ کا پروفیشنل کلاس ہے جو آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے دنیا کے دوسرے ممالک میں, انہوں نے شہریت لی ہے اینڈ پیپل آر لیونگ پاکستان. دس از این الارمنگ سچویشن. اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم بنائے رکھے. I'll see you tomorrow.